अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। एक तो बलोचिस्तान जल रहा है, सुलग रहा है, इस बात का एतराफ हुकूमत ने किया है क्योंकि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल है और अगर उसकी तरफ से कोई एतराफ आता है तो उसे समझना चाहिए क्योंकि बलोचिस्तान में जो हुकूमत है वो भी पीपल्स पार्टी की है। बे एतराफ क्या है इस पर बात करते हैं। और इसके अलावा जो नया कानून पंजाब में बनाया जा रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आम आवाम के लिए नहीं बल्कि इस कानून से आप किसी भी सियासी मुखालिफ को निशाना बना सकते हैं। इसमें जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो भी सलब कर लिए गए। अब अदालतों की जरूरत नहीं, जिसको हुकूमत चाहे सजा सुना दे, जिसको चाहे वो मुजरिम बना दे, अब वो कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान जंग बंदी तकरीबन खत्म हो गई और उसमें जो मुश्किल सूरत हाल है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए भी पैदा हो गई है। ये क्या सूरत हाल है इस पर बात करते हैं, लेकिन आगाज करते हैं बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के सेनेटर हैं उमर गुरगेज। वो कहते हैं बलोचिस्तान के हालात इस कदर खराब हैं कि हम अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। एक खातून को जेल में रखना कोई बड़ा कारनामा नहीं, इस मसले को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता था, लेकिन आप डॉक्टर महारंग बलोच को जेल में रखकर इतरा रहे हैं कि वाह जी वाह हमने उसको जेल में डाला और उम्र कैद की सजा सुना दी। उमर गुरगेज कहते हैं जो लोग आज भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उन्हें पहाड़ों की तरफ धकेलने के बजाय उनसे बात की जाए, यह पाकिस्तान के हक में बेहतर है। उमर गुरगेज मजीद कहते हैं इस वक्त बलूचिस्तान के पहाड़ों में 1 लाख से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। रोजाना बड़ी तादाद में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए बगावत की राह इख्तियार कर रहे हैं। जो लोग आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, रियासत उन्हें संभाले और पहाड़ों का रुख करने से रोके। क्यों लोग आखिर शहर से पहाड़ की तरफ क्यों जाते हैं? हालांकि पहाड़ में उन्हें यह भी पता है कि उन पर बमबारी भी की जा रही है, उनके साथ ज्यादतियां भी हो रही है, वहां उनके पास वसाइल भी नहीं है, बुनियादी जो सहूलतें वो भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी शहर छोड़कर हुकूमत से नाराज होकर पहाड़ों में जा रहे हैं। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। आप आलमी सालसी करा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर के जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ जनाब पंजाब में नया कानून बनाया जा रहा है, वो ये है कि पंजाब हुकूमत का आदी मुजरमों और समाज दुश्मन रवैयों के तदारों को कंट्रोल का बिल कमेटी से मंजूर कर लिया गया। मतलब अब सिर्फ ये असेंबली से मंजूर होगा और ये अमल दरामद उस पर शुरू कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी शख्स का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जा सकेगा, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकेंगे, जायदाद फोन जब्त किया जा सकेगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जा सकेगी। पेश की अदालती इजाजत भी जरूरी नहीं होगी। मतलब हुकूमत जो कुछ मर्जी कर दे वो कर ले, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होगा। अली जावेद ने रोजनामा डॉन में इस हवाले से एक आर्टिकल लिखा है। वो कहते हैं पंजाब हुकूमत के हुंडा बिल में समाज दुश्मन रवैयों की 23 अक़साम शामिल हैं, जिनमें मुनज़्ज़म जराइम, मंशियात की स्मगलिंग, अवामी मकामात पर नाजेबा जबान का इस्तेमाल, हरासा करना, सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाना और जानवरों पर जुल्म शामिल है। नाकदीन सवाल उठाते हैं कि फौज हरासा करना या गलत मालूमात का फैसला कौन करेगा? क्यों हमारे हुक्मरान तो रोजाना गलत मालूमात देते हैं लेकिन वो तो दुरुस्त मालूमात में शुमार होती है, और अपोजिशन कोई एक छोटी सी बात भी कर दे उसको गलत करार देकर आप जेल में डाल दें, कौन आपसे पूछने वाला होगा? जो एंकर आपको पसंद नहीं है, जो यूट्यूबर पसंद नहीं है, जो जनाब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पसंद नहीं है, आप उस पर झूठ का इल्जाम लगाएंगे और अंदर कर देंगे और किसी अदालत की भी इजाजत नहीं होगी। डॉन के आर्टिकल के मुताबिक पंजाब के गुंडा बिल के तहत इंटेलिजेंस कमेटियां किसी शख्स को सिर्फ मुकदमा दर्ज होने पर या गिरफ्तारी पर आदी मुजरिम करार देने की सिफारिश कर सकेंगी, चाहे अदालत ने उसमें मुजरिम करार ना दिया हो। मुतलका शख्स को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, पुलिस को बाकायदा रिपोर्टिंग, बायोमेट्रिक और डीएनए रिकॉर्डिंग समेत मुतअद्दिद पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है। वो कहते हैं आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान का मुक्तदर तबका नौ आबादियाती जहनीयत के शहर से नहीं निकल सका। रोजनामा डॉन में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक पंजाब असेंबली का नया पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 दरअसल अंग्रेज राज के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का जदीद और डिजिटल और ज्यादा खतरनाक रूप है, जो शहरियों के बुनियादी हकूक को बराह रास्त निशाना बनाता है। यह बिल आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इंतजामिया और पुलिस को बेलगाम ताकत
دیتا ہے اور جو جمہوری اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ سمینہ پاشا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ایسے قوانین بنانا اور پھر سوچنا کہ یہاں کوئی سرمایہ لگائے گا یا پراپرٹی خریدے گا، کسی کا اوپر والا ڈبہ خالی ہو، دماغ سے وہ جناب بالکل مافوق الفطرت ہو، پھر تو ہے، ورنہ کوئی ہوش مند ذی شعور شخص یہاں پنجاب میں انویسٹ کرنا نہیں چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انویسٹمنٹ تو تقریباً ختم ہو گئی، بلکہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ تو لوگوں کو انکریج کر رہی ہیں کہ یہاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ باہر چلے جاؤ۔ امون مقدس فاروق ابان کہتی ہے منتہا کیس کے مبینہ مرکزی ملزم ارسلان کی والدہ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ خاتون کے مطابق اس کا بیٹا بہت شریف تھا، جس کی گواہی پورا محلہ دینے کو تیار ہے۔ خاتون کے مطابق اس کیس کے اصل قصوروار دکان کے مالکان ہیں، جن سے بچی کے والد کی دشمنی بھی تھی۔ خاتون نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا ایسا ممکن تھا کہ ارسلان بچی کو اوپر لے جا رہا ہو اور وہاں موجود دکان مالکان کو پتہ نہ ہو۔ یہی بات کہتے ہیں کہ جب آپ عدالتی سانچے سے کسی صورتحال کو نکالتے ہیں تو پھر سچ اور جھوٹ کا تمیز ہو جاتا ہے، لیکن جب ہماری وزیر اعلیٰ کے چند لوگ رات کو بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اور وہ آرڈر دے دیں گے کہ صبح CCD جناب پولیس مقابلے فلاں بندے کو مار دے، تو پھر انصاف وہاں نہیں ہوتا۔ آپ پہلے بھی بے تحاشا بے گناہوں کو مار چکے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ قانون سرعت سے بڑی تیزی سے عمل درآمد کرے اور ایک مجرم کو اس کی انجام تک پہنچائے، لیکن آپ ماورائے عدالت اس طریقے سے قتل و غارت گری کریں گے تو اس سے معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا۔ عمار علی جان نے پیٹرولیم کے حوالے سے کہا ہے، وہ کہتے ہیں جنگ کے دوران حکومتی پالیسی کے باعث آئل کمپنی کو 27 ارب روپے کا منافع کمانے کی اجازت دی گئی، جبکہ عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، حکومت بدستور اس مافیا کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ عام شہریوں کی قربانی دے کر اشرافیہ کے لیے ایک فلاحی ریاست قائم رکھی جا رہی ہے، لیکن عام لوگوں کو آپ کب تک ذبح کریں گے؟ کب تک ان کو نچوڑیں گے؟ کب تک ان کا خون چوسیں گے؟ کب تک آپ ان کا امتحان لیں گے؟ آخر یہ کسی نہ کسی دن تو چیخیں گے، چلائیں گے۔ صحافی عمر دراز گوندل کہتے ہیں میں نے چند روز پہلے لکھا کہ یہ ملک اشرافیہ کی تجربہ گاہ ہے، تو کسی دوست نے تصحیح کروائی کہ تجربہ گاہ نہیں بلکہ یہ ملک اشرافیہ کی چراگاہ ہے۔ آئل کمپنیاں دباؤ ڈال کر اپنی بات منوانے میں کامیاب رہیں۔ جب عوام کے لیے پٹرول ڈیزل سستا نہیں کیا گیا، ایسے میں فیول جیٹ کی قیمت میں مزید کمی ضرور کی گئی۔ ایک ہی فارمولہ ہے نا کہ جناب انہوں نے بہت زیادہ پٹرول خریدا ہوا ہے، اب فوری ان کی قیمت کم کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا۔ تو بھائی انہوں نے فیول جیٹ بھی تو خریدا ہوا تھا، وہ تو آپ نے فوری کمی کر دی، اور جس وقت آپ قیمتیں بڑھا رہے تھے اس وقت تو بھی آپ خیال رکھتا نا کہ ایک مہینے کا تو انہوں نے خریدا ہوا ہے، اب وہ ان کو چلنے دیتے اور پھر قیمت جناب کم کرتے، لیکن نہیں، اس وقت تو آپ نے راتوں رات اضافہ کر دیا۔ اب جب عوام کو ریلیف دینے کی بات آئی ہے تو آپ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فی الحال لاہور سے اسلام آباد اپنی ذاتی گاڑی پر آنا مہنگا ہے، جبکہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ لے کر سفر کرنا سستا ہے۔ فلائی جناب والے تقریباً 10,500 روپے کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ اب 10,500 میں جناب آپ لاہور سے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنی بڑی گاڑی آپ لے کر جب نکلتے ہیں تو آپ کا اس سے زیادہ پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر صحافی عمر دراز گوندل کہتے ہیں حکومت کل کلاں یہ بھی دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے تو عوام کا لیونگ سٹائل امپروو کیا ہے، کیا یہ عوام کے بجائے جہازی حکومت کہلا سکتی ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں ہم نے پیٹرول مہنگا کیا، اب لوگ جہازوں پر سفر کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول کے مہنگا ہونے کے بعد لوگوں کو جو 2 وقت کی روٹی ملتی تھی اب وہ بھی نہیں مل رہی۔ اسد کیسر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں کی مسلسل کمی کے باوجود فارم 47 کی حکومت نے ایک بار پھر عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت آج بھی پیٹرول پر 66 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 79 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود مہنگا ترین پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہ حکومت عوام کی نہیں بلکہ ٹیکسوں اور لیویوں کے ذریعے اپنی نااہلی کا بوجھ عوام پر ڈالنے میں مصروف ہے۔ جس حکومت کی بنیاد عوامی مینڈیٹ پر نہ ہو اسے عوام کے مسائل اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حکومت فوری طور پر پیٹرولیم لیوی میں نمایاں کمی کرے۔ اسد کیسر صاحب آپ کی ساری جو زہر فشانی تھی وہ نکال دی، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اب کچھ نہیں رہا،
اب عمران خان ہی ہے، وہ اگر باہر آئے تو مصیبت پڑ سکتی ہے۔ یہ جو موجود ہیں سارے کے سارے رہنما، ان میں کک بھی اوقات نہیں ہے، یہ مطالبات کرتے رہیں، ان کے مطالبات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے اندر طاقت پیدا کریں کہ آپ مطالبہ کریں، حکومت مجبور ہو جائے آپ کی بات ماننے پر، تو پھر قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے، ورنہ کمی نہیں آ سکتی۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر فروخ سلیم نے کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $75 فی بیرل تھی، آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہے۔ تو جنگ سے پہلے پیٹرول کی قیمت $257 فی لیٹر تھی، آج $299 لیٹر کیوں ہے؟ جھٹکا گزر گیا ہے مگر قیمت کم نہیں ہوئی۔ حکومت نے تقریباً 450 ارب روپے اپنی جیب میں ڈال لیے ہیں، ان میں سے 27 ارب روپے ایسے ہیں جو کمپنیوں یعنی پیٹرولیم کمپنیوں کی جیبوں میں ڈالے گئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت آنسو بہائے گی اور کہے گی کہ دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا ہے، لیکن عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالے گی، مہنگائی کا بوجھ ڈالے گی۔ ابھی بھی اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں تو اس میں سے 1/3 حصہ تو حکومت کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، عوام کو اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اسحاق ڈار نے جناب پچھلے دنوں ایک بیان دیا، وہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، یہاں سے تیل بھی نکلے اور سونا بھی نکلے۔ اس کے جواب میں راجہ فیصل کہتے ہیں ڈار صاحب اب عوام ایسی دعائیں اس ڈر سے نہیں کرتی کہ سیاسی شرفا وہ جو تیل نکلے گا ہماری دعاؤں سے، جو سونا نکلے گا وہ بیچ کر بیرون ملک جائیدادیں بنا لیں گے۔ اب تک پاکستان کے جو وسائل تھے آپ نے لوٹ لیے، آپ نے بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنائی، اور پاکستانیوں کو تو اس وقت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی وہ نہیں کھا سکتے، وہ آپ کے لیے کیسے دعائیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوٹ مار کا گروہ ہیں جو ان پر مسلسل مسلط ہیں۔ مریم اورنگزیب، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں خطاب کیا، وہ کہتی ہیں کہ اس دوران اپوزیشن نے شدید نعرے بازی بھی کی، اور ان کے نعرے بازی کیا تھی کہ یہ کیا بولتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ایسے نعرے لگائے گئے۔ اس پر مریم اورنگزیب نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کے حصے میں حکمرانی آتی ہے وہ خاندان اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، ان پر بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس پر جناب عمران ریاض خان کہتے ہیں یہ بتائیں نمرود، فرعون، شداد، وہ بھی تو حکمران تھے، ان پر اللہ کا فضل تھا۔ اس دور میں بھی آپ دیکھیں اسرائیل ہے، دیگر ظالم حکومتیں ہیں، کیا ان پر اللہ کا فضل ہے؟ دیکھنا تم یہ اللہ کے فضل کے نام پر جس انداز میں حکمرانی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی سزا دے گا کہ تم قیامت کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ دوسری طرف جناب جنید سلیم کہتے ہیں، خواجہ آصف فرماتے ہیں کہ محمود اچکزئی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے عجیب لگتے ہیں۔ تو اس پر جنید سلیم نے کہا ہے خواجہ صاحب آصف زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے شہباز شریف عجیب نہیں لگتے آپ کو، جو کہتے تھے کہ زرداری کو لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ خواجہ صاحب کو یہ بھی عجیب نہیں لگتا کہ ان کی جماعت کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتی تھی اور ریحانہ ڈار سے ہارنے کے باوجود وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے۔ خواجہ آصف کو اپنے جناب قائد پر بھی کوئی حیرانی نہیں ہو رہی، جو جیل میں بیٹھی ایک ضعیف خاتون سے ہارنے کے باوجود قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے۔ خواجہ آصف صاحب کو محسن نقوی بھی بطور وزیر داخلہ عجیب نہیں لگتے، جو ہر روز ان کی پوری حکومت کو ڈکٹیشن دیتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی جو آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے وہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے۔ حبیب اکرم کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو بعد میں یہ موقف اپنایا کہ قومیں سڑکوں سے نہیں لوگوں پر سرمایہ کاری سے بنتی ہیں۔ جب M2 موٹر وے بن رہی تھی تو یہ جنوبی ایشیا میں اس نوعیت کا پہلا منصوبہ تھا۔ اسی وقت بھارت موٹر ویز کی بجائے دھڑا دھڑ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت بہت بڑی معیشت بن گیا، اس کی ریلوے ترقی کر گئی اور اب وہاں 44 موٹر ویز ہیں، اور پاکستان قرضوں میں دھس گیا۔ پاکستان اس وقت تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ جناب فرق ہے کہ جب آپ وسائل اپنی عوام پر خرچ کرتے ہیں یا اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ تھوڑا سا عالمی صورتحال کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جناب امریکہ اور ایران کی جنگ بندی تقریباً ختم ہوگی، ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ صدیق جان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی معاہدے میں ثالث اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو دوسرے فریق کی جانب سے ثالث کو بتایا جاتا ہے۔ اگر ایران نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کی تھی تو امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کی بجائے ثالث میاں شہباز شریف کو بتانا چاہیے تھا، یا یہ فیلڈ مارشل کے پاس آتے کہ دیکھیں جناب وہ ایران فلاں یہ جناب خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ان سے بات کی جاتی۔ لیکن انہوں نے تو گھاس بھی نہیں ڈالی پاکستان کے حکمرانوں کو اور ان ثالثوں کو، اور ڈائریکٹ حملہ کر دیا، اور بڑی شدید قسم کی اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج مقامات اور ساحلی ریڈار تنصیبات کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا ہے. وہ اعتراف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ نے تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں یہ ایران پر حملہ کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں ایران کے گرلز سکول پر ہونے والے مہلک حملے کے ذمہ دار کا تعین شاید کبھی نہ ہو سکے، کیونکہ اس وقت پورے علاقے میں میزائلوں کا تبادلہ جاری تھا اور حالات انتہائی پیچیدہ تھے. وجہ کیا؟ وجہ جناب جو MOU سائن کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو بے گناہ ہلاکتے ہیں ان کا خون بہا دیا جائے گا، ان پر ان کی تلافی کی جائے گی. اب یہاں ٹرمپ یہاں سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا جناب میناب سکول پر جو میزائل گرا اور وہاں 168 بچیوں کی ہلاکت ہوئی وہ کس کے میزائل سے ہوئی، مطلب وہ یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ایرانی ڈرون حملے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے، 1 ڈرون تجارتی جہاز سے ٹکرایا جبکہ 3 کو امریکی افواج نے فضا میں ہی تباہ کر دیا. اس پر امریکی صدر مزید کہتے ہیں، انہوں نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر اپنے بیان جاری کیا، وہ کہتے ہیں اگر حالات نہ بدلے تو واشنگٹن اپنی فوجی کارروائیاں مزید وسیع کر سکتا ہے. ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب امریکہ کے لیے مزید تحمل ممکن نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ ایران کا وجود ہی نہ رہے. مطلب پہلے بھی وہ کہا کرتا تھا کہ ہم جناب ایٹم بم پھینک کر ایران کا وجود ختم کر دیں گے، اور پھر بوکھلاہٹ میں اسی قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے ایرانی قوم کا اگر ایک بچہ بھی زندہ رہا وہ مزاحمت کرتا رہے گا. صدر ٹرمپ نے جناب امریکی پاسپورٹ کا جو نیا ڈیزائن ہوا ہے اس پر ٹرمپ نے اپنی ہی تصویر چھاپ دی. امریکہ کے 250 سالہ جشن کے موقع پر صدر ٹرمپ نے اپنی تصویر والا یادگاری پاسپورٹ ڈیزائن متعارف کرا دیا. امریکہ کا نیا پاسپورٹ جس پر درج ہے خوش آمدید لیکن اچھے بن کر رہیں. تو جناب ٹرمپ صاحب نے ایسا کر دیا تو بسم اللہ پڑھیں آپ بھی جناب. ایک جناب پاسپورٹ پر ایک طرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اور دوسری طرف میاں شہباز شریف کی تصویر ہونی چاہیے. اور یہ قوم کا بھرپور مطالبہ ہے کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے جناب عالی شان کام کیے ہیں کہ ان کو ٹرائیبوٹ پیش کیا جانا چاہیے. ہاں البتہ جناب سید عاصم منیر پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن شہباز شریف پر اعتراض ہو سکتا ہے جناب کہا جائے کہ نواز شریف کا فوٹو چھاپیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم کا فوٹو چھاپیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کہیں نہیں ان کا نہیں بلکہ اصل جو ثالث تھے وہ تو سید محسن نقوی تھے، اصل میں تصویر ان کی شائع ہونی چاہیے. اس قسم کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال آغاز امریکہ سے ہو چکا اور آپ بھی بسم اللہ کیجیے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہتے ہیں ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کو معاشی فائدے کی توقع غیر حقیقت پسندانہ ہے. معاشری بہتری کے لیے وسیع پیمانے پر معاشی اصلاحات ضروری ہیں. معاشی اصلاحات ہوں تو آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ اپنے مسائل کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن صرف آپ سالسی کرا دیں اور اس سے توقع رکھیں کہ آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی یا دنیا آپ کو جناب پیسے دینے لگ جائے گی، ڈالر دینے لگ جائے گی، یہ اب ممکن نہیں ہے. ماضی میں آپ افغانستان کے نام پر، جہاد کے نام پر، دیگر بہت سارے معاملات پر لمبے ڈالر بٹورتے رہے، لیکن اب پوری دنیا کو بھی آپ کا پتہ چل گیا ہے. اور دوسرا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بھی حکومت کو اچھی طرح اندازہ ہے. جغرافیائی سیاسی تجزیہ کار پیپے اسکوبار نے پچھلے دنوں جناب ایک خبر چلائی. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستانی فوجی انٹیلیجنس سے مذاکرات کے دوران آرمی چیف عاصم منیر کو نشانہ بنانے کا ایک موساد یعنی اسرائیلی انٹیلیجنس کا منصوبے کا سراغ لگایا اور پھر اسرائیل کو ایک ایسا پیغام بھیجا جس میں کسی قسم کی غلط فہمی یا من پسند تشریح کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس میں کہا گیا کہ اگر تم نے ہمارے وفد کو ہاتھ لگایا تو ہم تمہیں دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. اب جناب یہ تجزیہ کار نے نوفل کو جناب یہ ایک انٹرویو دیا اور اس میں یہ انکشاف کیا. اس پر سید طلعت حسین نے بھی اپنی ایک جناب گفتگو کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے حکومتی حلقوں سے پوچھا کہ واقعی کیا اس قسم کی صورتحال ہے، کیا ہماری ISI جو ایجنسی ہے اس نے کوئی ایسے منصوبے کا سراغ لگایا کہ جس میں سید عاصم منیر پر باقاعدہ حملہ کیا جانا تھا اور ان کو شہید کیا جانا تھا. تو ISI کی طرف سے اور دیگر جو حکومتی ذرائع ہیں ان کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے. اب یہ کیوں کیا گیا؟ صاف ظاہر ہے ایک کہلوایا گیا کہ دیکھیں جناب عاصم منیر صاحب تو اسرائیل کو بالکل ناقابل قبول ہے، لیکن کیا کیا جائے جو زمینی حقائق ہیں وہ بہت مختلف ہیں. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جناب باقاعدہ حفاظت کی جا رہی ہے اور ایون فلسطینیوں کے حق میں کوئی احتجاج کیا جاتا ہے
تو اس پر فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں اٹھانے دیا جاتا، اسرائیل کا جھنڈا جلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ جلانے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کہ ایک غیر اعلانیہ طور پر اسرائیلی مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ کہنا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اسرائیل اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تو باقاعدہ وہاں جناب جو غزہ بورڈ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کس کو جناب کیا سنا رہے ہیں؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ پیش بندی کے لیے ایک اس قسم کا بھی پوائنٹ رکھ لیں تو ٹھیک ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے۔ آخر میں جناب میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو ایک چرواہے کی ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے، میں بہت زیادہ حیثیت تو نہیں رکھتا لیکن میرے 4 لاکھ روپے کا ایک بکرا ہے وہ میں اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ مطلب لوگ عمران خان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، ذرا سنیں۔ عمران خان اللہ کرے باہر نکل آوے، اچھا میرا 4 لاکھ دا بکرا میں حلال کر کے لانی چاہیے اون دے نام دا اون دے نام دا۔ بھی اللہ دے نام تے عمران دے نام دیتا، میں غریب نہیں کہہ رہا، اللہ میں منع کر منا غریب نہیں کہہ رہا۔ اچھا اللہ پاک کے منت منی تو عمران خان رہا ہوئے، عمران خان دے نام دے 4 لاکھ دا بکرا حلال کر کے میں او کلا دیسی دیسی پیور 4 لاکھ روپیہ میں لگا بھی میں نہیں دیتا، میں وہ حلال کرتا، اللہ کرے دمی نہیں کر جائے ویلا مکر نہ جائیں گل یار، میں حلال اونوں آج اللہ کڈے جا دمی میں دعوت ہے بندے آ کے کھا لے، میں چگل کرنی 4 لاکھ روپیہ میری بات ہوتی اور میں ہوتی تو کروڑ روپیہ بھی باہر چھڑنا۔ جی ہاں اللہ پر بندہ انہوں پیر دھرے جنی بندے جرات ہوئے 4 لاکھ روپیہ میں بانٹ سکنا انہوں اللہ کے ڈالے چا غریب۔ اچھا تو آنا 4 لاکھ ہوندے نے اللہ دے راہ کتے دے دینا عمران خان جدوں باہر آوے۔ ہاں اللہ اللہ کے میں اگے ووٹ بھی نہیں دیندا رہا، اچھا کہ ووٹ نہیں دیندا ووٹ بھی میں مسلم لیگ نون نو دیندا رہا، اچھا پر جڑا چنگا ہوئے نا ہاں انہوں بندہ آندا ہے۔ اچھا اے نہیں او عمران خان اے نہیں چنگے میں تو دسی جانا بھی میں حالانکہ زیادہ تو جب میں ووٹ انہوں نے دیندا رہا، اچھا میں انہوں ووٹ بھی نہیں دیتا، اچھا وہ بندے ہی نہ چنگا۔ عمران خان دے کدوں دا فین ہویا تو میں تو دسی جانا بھی میں انہوں ووٹ ایتکی بھی نہیں دیتے، اچھا وہ ڈکیا جڑا ڈکیا صرف میں دی دلیری ویکھیا فین ہو گیا۔ اچھا ایو جے بندے نال بندہ لگ جاوے نا، بندہ مر بھی جاوے نا، مرنا تے کہ دے آئی۔ جی 4 سال ہو گئے لیکن آپ عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ اب بھی لوگوں کے دلوں میں عمران خان دھڑکتا ہے۔ آپ نے ٹی وی پر ان کا نام لینا بین کر دیا، لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا۔ آپ نے عدالتوں میں انصاف بند کیا، لوگوں نے انصاف اور عدالتوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ عمران خان کا نام نہ لیں۔ آپ جبر کر رہے ہیں، سختیاں کر رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی بساط سے بڑھ کر عمران خان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔